अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। खैर, हम जिस किताब की तशरीह कर रहे हैं, जिसकी तशरीह देख रहे हैं, वो किताब है उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब। और इस किताब में हम किताब तहारा में बाबुल मियाँ देख रहे हैं और आज इंशाअल्लाह ये आखिरी दर्स होगा बाबुल मियाँ का। पानियों का बयान इंशाअल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा। हमने नजिस या नजस पानी के ताल्लुक से देखा था कि अगर वो कसीर है तो नजासत के गिरने से अगर पानी के जो तीन औसाफ हैं, उसका कलर, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल, ये तीनों में से कोई या तीनों के तीनों, कोई एक या तीनों के तीनों अगर बदल जाते हैं तो पानी नजस या नजिस हो जाएगा। और अगर वो कलील है, वो यसीर है, वो कम है, तो नजासत के गिरने से वो पानी ना जो है आपका नजिस हो जाएगा, अगरचे कि उसके औसाफ ना भी बदले। तो पानी अगर कलील है तो उसके औसाफ का बदलना ज़रूरी नहीं है, और पानी कसीर है तो फिर उसके औसाफ का तगय्युर होना ज़रूरी है उस पानी पर नजासत या नजिस होने का हुक्म लगाने के लिए। और हमने देखा था कि जो पानी कलील है वो सिर्फ एक ही तरीके से तहूर हो सकता है, वो ये कि उस पानी में इतना पानी मिला दिया जाए कि वो कसीर हो जाए, उसमें इतना पानी मिला दिया जाए कि वो कसीर हो जाए। कि वही यहाँ पर बयान किया है, वो यतहुरू बिइदाफती कसीर। ये पानी जो कलील है, जो यसीर है, वो पानी का इजाफा ऐड करने से, यानी ऐड भी कैसा करना है कि वो पानी कसीर हो जाए, तो वो पानी अब तहूर हो जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो कलील था और उसके औसाफ नहीं बदले, तो कसीर डालने के बाद भी जाहिर है कि वो अपने औसाफ उसके बाकी रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, और अब वो तहूर माना जाएगा, उस पानी से वुजू किया जा सकता है। और कसीर जो पानी है उसके तीन तरीके हमने देखे थे। एक तरीका तो ये था कि उसमें पानी को का इजाफा किया जाए, अगरचे कि वो कसीर है लेकिन उसके औसाफ बदल चुके हैं, उसका रंग, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल बदल गई है, तो अब उसमें इतना पानी डाला जाएगा कि तीनों औसाफ उसके न्यूट्रल हो जाए, खत्म हो जाए, और वापस से पानी अपनी असली खिलकत पर लौट जाए। तो जब ऐसा होगा तो ये कसीर पानी भी अब जो है तहूर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि बल कसीर बिज़वाली तगय्युरी ही भी नफसी, कि अपने आप ही वक्त के साथ उस पानी से जो उसमें औसाफ तगय्युर हो गए थे, बदल गए थे, वापस से वो अपनी असली खिलकत पर पहुंच जाए अपने आप ही, बिना किसी के कुछ किए। और ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। पानी पड़ा है और हवा चलती है, उसकी वजह से ढक्कन खुला है टैंक का, या फिर कोई बड़े किसी जगह पे खुली जगह पे वो पानी है, दो कुल्ला से ज्यादा है, कसीर है, हवा वगैरह चलती है, उससे क्या होता है कि थोड़े वक्त के बाद उस पानी का रंग, उस पानी का टेस्ट, उस पानी का स्मेल वापस से बदल करके नॉर्मल हो जाता है, अपनी खिलकत पर लौट आता है, और ये पानी अब वापस से तहूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो तगय्युर हो गया था वो खत्म हो गया। और तीसरा तरीका हमने देखा था भी नज़हिन, कि जो गंदगी पड़ी है उसको ये निकाल दें, उसके बाद जो पानी आसपास का था जो वाकई नजर आ रहा है गंदा था, उसको भी निकाल दिया जाए। लेकिन शर्त यह है कि निकालने के बाद वो पानी अभी भी कसीर हो, अभी भी कसीर ही रहे, वो पानी निकाल देने के बाद भी वो कलील ना हो जाए। जब तक ये है तो फिर ये पानी तहूर हो जाएगा, उस गंदगी को, उस नजासत को निकाल देने के बाद। तो ये तीन तरीके हैं। उसके बाद बात आई थी फ़ाइन बलगल माउ कुल्लतैन। तो ये कसीर और कलील का कॉन्सेप्ट जो है, ये उस ताल्लुक से बात हो रही थी कि पानी कब कलील होगा और कब कसीर होगा। तो कहते हैं कि जब दो कुल्ला पानी, कुल्लतैन ये कुल्ला की जमा है, और कुल्लतैन से मुराद दो कुल्ला। और हमने देखा था कि आज के दौर में अगर इस कुल्ला को कंपेयर किया जाए कि ये कुल्लतैन कितना होता है, तो तकरीबन 321 लीटर, एक कुल्ला 160 लीटर के आसपास तकरीबन होता है। तो दो कुल्ले 321। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, किसी एक फिगर को पकड़कर बैठना मुमकिन नहीं है। और इसी वजह से जो है उलमा जो है इस ताल्लुक से, इस हदीस के जो कि कुल्लतैन वाली हदीस है, उस हदीस के ताल्लुक से उलमा का कहना है कि इस हदीस में इत्तिराब है, और ये हदीस जो है ये इस वजह से जो है ज़ईफ हो जाती है, और इसीलिए इस पर अमल नहीं किया जाएगा। खास तौर से मालिकिया, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, वो जो है उनके नज़दीक या मालिकिया के नज़दीक ये कलील और कसीर वाला जो मामला है पानी का, वो इसका एतबार नहीं करते हैं। वो सिर्फ पानी के तगय्युर का एतबार करते हैं। अगर पानी कलील हो या कसीर हो, दोनों ही सूरतों में अगर पानी के औसाफ बदल जाते हैं तो फिर वो पानी नजिस हो गया, और अगर पानी के औसाफ नहीं बदलते हैं तो वो नजिस नहीं होगा। ये इमाम मालिक के नज़दीक है। शेख उथैमीन रहमहुल्लाह तशरीह करते हैं, बुलुगुल मराम की तशरीह करते हुए इस मकाम पे अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये इस मकाम पर वहाज़ल हदीस
اختلف العلماء فی متنہ و فی سندہ، کہ یہ جو حدیث ہے جو ہم نے تغیر، یہ جو قلتین والی حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس میں علماء کا اختلاف ہے اس کے متن اور اس کے سند کے تعلق سے. وقد ذکر ابن القیم رحمہ اللہ فی تہذیب السنن کلاما طویلا حول هذا الحدیث. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب السنن میں ایک بہت طویل کلام کیا ہے اس حدیث کے ارد گرد بات کرتے ہوئے. وفیہ فوائد عظیمہ، اور اس میں بہت بڑے زیادہ فوائد ہیں، اور جو ہے لا تجدها فی غیرہ، یعنی اتنے فوائد ہیں کہ اس طرح کا معاملہ کسی دوسری کتاب میں آپ کو اس حدیث کے تعلق سے دیکھنے کو نہیں ملے گا. فمن اراد ان یراجعہ ففیہ فائدہ کبیرہ. تو خیر یہاں پر اختصار سے وہ لکھ رہے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ مراجعہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کی طرف لوٹے اور اس میں سے جو ہے جو فائدے وہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ذکر تضعیف وذکر تضعیف هذا الحدیث من 16 وجہا، کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے کمزور ہونے کی، اس کے تضعیف کی 16 ناحیوں سے، 16 طریقوں سے جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے. وکما تعرفون ابن القیم رحمہ اللہ اذا تکلم فی مسئلۃ النفس طویل، کہ امام ابن القیم کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں تو بہت طویل انداز میں اور کافی گہرے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فہذا الحدیث ضعیف. تو امام یہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بھی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، جو حدیث قلتین والی ہے. وَإِن صَحَّحَهُ مَن صَحَّحَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اگرچہ کہ بعض ائمہ میں سے اگر کسی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. یہ جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے. بہرحال میں نے کہا تھا کہ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے بلوغ المرام کی جب اس حدیث پر پہنچے، جو کہ ویڈیو نمبر 5 ہے، تو شروعات میں ہی جب آپ دیکھیں گے تو شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث میں اضطراب نہیں ہے اور یہ حدیث قابل قبول ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس میں اضطراب کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 2 شرطیں بتائی ہیں کہ کس صورت میں اضطراب مانا جائے گا. اضطراب ہوتا کیا ہے؟ اضطراب یہ ہوتا ہے کہ راوی الگ الگ طریقے سے ایک ہی حدیث کو الگ الگ طریقوں سے بیان کریں. مثال کے طور پہ کہیں پر تو یہ ذکر آیا کہ یہ جو ہے 2 قلہ کے برابر پانی ہو، کسی حدیث میں 3 قلہ پانی کی روایت ملتی ہے، کسی جگہ پہ 4 کی، کسی جگہ پہ 5 کی. اس طرح سے جو قلہ ہے کہ کتنا پانی کثیر مانا جائے گا، اس میں سند میں الگ الگ الفاظ اور نمبر آئے ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ جو ہے اضطراب ہے. لیکن شیخ جو ہے ظفر الحسن مدنی کہتے ہیں کہ اضطراب ہونے کے لیے 2 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں، جتنے بھی طرق سے آئی ہیں، سب ایک ہی لیول کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک قوی ہے، ایک ضعیف ہے، ایک ضعیف جداً، ایسا نہیں. سب کی سب ایک ہی لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو 4 طرق سے آئی ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. یہ سب ایک لیول پہ نہیں ہے، الگ الگ لیول پہ. اسی لیے اس میں اسے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اضطراب ہے. تو ان کے نزدیک بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے قابل قبول ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن اکثر علماء، جیسے میں نے بتایا کہ خود ابن عثیمین رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ میں نے بھی جتنوں سے سنا، مثلا دکتور عثمان الخمیس حفظہ اللہ جو کویت کے ہیں، جو دوسری کتاب ہے دلیل الطالب لنیل المعارف، یہ کتاب جو ہے اس کتاب کی تشریح وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عمدۃ الطالب لنیل المعارف، جس کی تشریح میں نے جن عالم سے سنی، دکتور مطلق جاسر الجاسر حفظہ اللہ، وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں اضطراب ہے. اور حالانکہ خود حنبلی ہیں، یہ حنبلی فقہ کی کتاب ہے، اس میں خود حنابلہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 قلہ پانی جب پہنچ جائے گا تو کثیر ہوگا. لیکن یہ دونوں عالم جو ہیں اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اس جگہ پر خاص طور سے جو قلتین کا معاملہ ہے، اس میں مالکیہ زیادہ صحیح ہے. والعلم عند اللہ، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے پاس زیادہ علم ہے اس تعلق سے. ہم صرف اجتہاد اور اپنے طور پر اپنی آراء قائم کر سکتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر، لیکن اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو بہرحال اس مسئلے کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم حنابلہ جو ہے ان کی کتاب، ان کے فقہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم ابھی فی الحال یہی مان کے چلیں گے کہ کثیر پانی وہ ہے جو 2 قلے سے زیادہ ہو. 2 قلہ آج کے وقت میں تقریباً 321 لیٹر، اوپر نیچے تھوڑا سا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی سمجھ میں آئے، ایک فہم سے بھی وہ لگے کہ ہاں یہ کثیر ہے، تو پانی پھر کثیر ہوگا. اور اس میں اتنا اختلاف ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں نے، علماء نے حنابلہ کے نزدیک، مطلب انہوں نے تو ڈائمنشن تعین کر دیے ہیں کہ
10x10 کا ہوگا، 8x10 کی جگہ ہوگی، اور اس طرح کی بھی باتیں آئی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اسی لیے اس میں ابھی فی الحال جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں ان گہرائیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتاب میں جو بیان کیا اسی سے آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو اختصار سے بیان کر دیا کہ علماؤں کے اقوال اس میں کیا ہیں. جو کوئی چاہتا ہے مراجعہ کرنا تو بلوغ المرام جو تشریح ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی، اس کو دیکھ سکتے ہیں. شیخ ظفر الحسن مدنی ہے، کافی سارے اس کے دروس، میں سمجھتا ہوں 200-250 سے زیادہ اس کے دروس ہو چکے ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں. جو دیکھنے چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے بلوغ المرام کی تشریح. اور اس کے علاوہ بھی علماؤں کی الحمدللہ کتابیں موجود ہیں جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. خیر، تو یہ بات تھی قلیل اور کثیر کی. اس کتاب کے حساب سے، مؤلف رحمہ اللہ کے حساب سے، 2 قلہ پانی جب سے زیادہ جب پانی ہو جائے گا تو وہ کثیر ہو جائے گا، اور جب پانی کثیر ہو جائے گا اور اس میں نجاست گرے گی تو صرف اعتبار تغیر کا ہوگا. قلیل پانی اگر ہوگا، 2 قلہ سے کم پانی ہے، تو تغیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر یقین ہے کہ اس میں نجاست گر چکی ہے تو اب یہ پانی جو ہے نجس ہو جائے گا، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں تو اب یہاں پر وہ مسئلے آتے ہیں کہ اگر شک پڑ جائے کسی کو، تو اب وہ شک والے مسئلے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وَإِن شَكَّ فِي تَنَجُّسِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ. یہ ایک فقہ کا بہت اہم قاعدہ ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک. یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا ہے. تو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی کہ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے کہ پانی نجس ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو یقین پر عمل کرنا چاہیے کہ پانی کا اصل جو معاملہ ہے، پانی کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ پانی طہور ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو یا آپ کے پاس یہ پکا یقین نہ ہو کہ ہاں واقعی اس کے اندر نجاست گر چکی تھی، تو اس صورت تک یہ پانی جو ہے طہور رہے گا. اور یہی اس کا قاعدہ ہے. اسی لیے اس کو کہا بنا علی الیقین، یعنی کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کیا ہے کہ پانی طہور ہے. اب شک آتا ہے کہ پانی نجس ہو گیا تو اس شک کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پانی کو اپنے جو یقین تھا آپ کے پاس میں کہ پانی طہور ہے، اسی طہارت پر اس کو لے لیا جائے گا اور اسی پانی کو آپ استعمال کریں گے. یقین کی وجہ سے آپ اس پانی کو چھوڑیں گے نہیں کہ نہیں میں اس سے وضو نہیں بناؤں گا. یہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے کہ میں وضو نہیں بناؤں گا، اس سے میں تیمم کروں گا. آپ اگر ویسی حالت میں تیمم کرتے ہیں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پانی طہور ہے. کیوں طہور ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوگا. یقین ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے شک کے مقابلے میں. تو اسی لیے آپ کو جو ہے یقین کے ساتھ جانا پڑے گا، اور پھر پانی آپ کے لیے وہ طہور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجَسٍ لَمْ يَطَهَرَّ. اب مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 پانی الگ الگ پانی ہے، اور ان 2 پانی میں آپ کو یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں نجاست گری تھی. آپ کو یہ یقین ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک میں نجاست گری تھی، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کس میں گری تھی. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں لم یتحرى. تو اس صورت میں آپ کوشش نہیں کرو گے، یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ چیک کروں کون سا پانی طہور ہے اور کون سا نجس. کیونکہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ سونگ کر کرو گے، کئی مرتبہ سونگنے سے بھی پتہ نہیں چلتا، ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. لیکن نجس پانی جو ہے اس کو ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اگر آپ کو شک 2 پانی پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک طہور ایک نجس ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ لگانے کی کہ اس میں سے طہور کون سا اور نجس کون سا ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک تو ہے نجس، یہ بات پکی ہے. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں لم یتحرى وَيَتَيَمَّمُ لِعَدْمِ غَيْرِهِمَا. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ تیمم کریں گے. کیوں؟ کس صورت میں؟ جب ان دونوں پانیوں کے علاوہ، ایک طہور اور ایک نجس، اس کے علاوہ کوئی تیسرا پانی آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا پڑے گا. اور آپ یہ کوشش نہیں کریں گے پتہ کرنے کی کہ کون سا نجس ہے اور کون سا طہور ہے. تو یہ تو اس وقت کہ جب اشتباہ ہو جائے طہور اور نجس کے درمیان. اس کے بعد اگلی صورت بنتی ہے وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ. اگر طاہر سے ہو جائے، مثلا طاہر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ طاہر وہ پانی ہے کہ اس کے اندر کوئی طاہر چیز گر جائے. طہور پانی ہے، طہور پانی میں کوئی طاہر چیز گر جائے جس سے اس کا رنگ، اس کا اسمیل اور اس کا ٹیسٹ بدل جائے. مثال کے طور پہ پانی ہے، اس میں روح افزا گر گیا، تو اب وہ جو طہور پانی تھا وہ طاہر ہو گیا. اس سے وضو نہیں بنا سکتے، اس کو پی تو سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو اشتباہ ہو جائے کہ پانی طہور ہے یا طاہر ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ دونوں میں سے ایک طہور ہے اور ایک طاہر ہے، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں توضع وضوءا واحدا من کل
غرفہ. آپ کیا کریں گے؟ دونوں سے وضو کریں گے باری باری. ایک بار مثال کے طور پہ جس پانی کو آپ سمجھتے ہو طہور ہے، اس پانی سے ایک بار مثال کے طور پہ آپ کلی کریں گے، مدمدہ کریں گے، استنشاق کریں گے، استنثار کریں گے، ایک ایک کر کے چہرہ دھوئیں گے. اس کے بعد ایک ہاتھ سے واپس سے ایک ہاتھ میں جو پانی جس کو آپ طاہر سمجھ رہے ہو، اس طاہر پانی سے پھر آپ وہی دہرائیں گے واپس جو ابھی آپ دوہرا چکے. یعنی ایک بار آپ چہرہ دھوئیں گے طہور جس کو آپ طہور مان رہے ہو اس پانی سے، اور ایک بار آپ پھر سے وہ چہرہ دھوئیں گے مدمدے کے ساتھ، استنشار استنشاق کے ساتھ آپ طاہر پانی سے بھی دھوئیں گے. اور اس طرح سے پورا وضو کا جو عمل ہے وہ دونوں پانیوں سے آپ ایک ایک بار کر لیں گے. تو یہی کہا گیا ہے تودع وضوءا واحدا من کل غرفتن، ایک ایک غرفہ ایک ایک ہاتھ میں لے کر کے. غرفہ کہتے ہیں یہ دو میں سے ایک ہاتھ جو ہم بناتے ہیں، جو اپنا یہ جو پام ہے جو ہاتھ ہے وہ ایک بار لے کر کے اس میں آپ ایک ایک کر کے دونوں سے وضو بنائیں گے. تو ایک بات کا یقین ہو جائے گا کہ طاہر جو طہور پانی اس سے آپ نے وضو بنا لیا. طاہر سے تو وضو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کریں اشتباہ ہو گیا ہے. تو اس صورت میں آپ یہ طریقہ آپ کو جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک ایک بار دونوں سے وضو بنائیں گے. تو اس صورت میں یقین یہ ہو جائے گا کہ آپ کا وضو جو ہے طہور پانی سے بن چکا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ تھا. دوسرا جو چیز انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی. تیسری بات اب بیان کر رہے ہیں وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسٍ. اب کپڑا ہے اس کے تعلق سے اگر یہ ہو جائے، اور علماء کیا کرتے ہیں کہ بہت مطلب ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو بالکل نادر ہیں. کئی بار ایسی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں جو کہ آپ کو بہت دیکھنے میں ملے گی ہی نہیں، بہت یعنی مشکل سے وہ دیکھنے کو ملے گی، لیکن ممکن ہے کہ شاید کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اسی لیے وہ ساری شکلوں کو اور صورتوں کو بیان کرتے ہیں. تو یہ جو تیسری چیز ہے وہ اسی طرح کا بالکل نادر سا ایک معاملہ ہے جو شاید نہ دیکھنے کو ملے عام حالات میں، لیکن باوجود اس کے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ بِعَدَدِ النَّجَسَةِ وَزَادَ صَلَاةً. اب کیا ہے اس کی صورت کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھے ایسے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف 5 کپڑے ہیں اور ان 5 میں سے 4 نجس ہیں. اس کو معلوم ہے کہ ان میں سے 5 میں سے 4 کپڑے جو نجس ہیں، کسی وجہ سے میں اب کپڑا اگر نجس ہے تو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کا خود کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز نجس ہوگی تو آپ طہارت پر نہیں ہوں گے اور پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ طہارت کیا ہے؟ یہ شرط ہے نماز کے لیے. تو اس آدمی کے پاس 5 کپڑے ہیں، وہ 5 میں سے 4 کپڑے اس کو یقین ہے کہ نجس ہیں، لیکن کون سے ہیں وہ نہیں معلوم. وہ 5 میں سے 4 کون سے نجس ہیں اس کا علم اس کو نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ والی شکل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرے گا یہ آدمی اسی نماز کو، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کو یہ آدمی کو 5 مرتبہ پڑھے گا. یہ آدمی صلی فی کل ثوب، ہر کپڑے میں ایک ایک بار پڑے گا. مثال کے طور پہ اس کے پاس، اسے یقین ہے کہ اس کے پاس 5 کپڑے ہیں، اس میں سے 4 میں اس کو یقین ہے کہ اس پہ جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑے نجس ہیں یا نجیس ہیں اس کو یقین ہے، لیکن کون سے ہیں وہ معلوم نہیں ہے. تو وہ ایک ایک کر کے ان کو پہنے گا اور اس میں اس نماز کو پڑھے گا بعدد النجاستی. جتنے عدد نجیس کپڑے ہوں گے اتنے عدد، مثال کے طور پہ 4 عدد نجیس کپڑے ہیں تو 4 بار وہ اس نماز کو پڑھے گا. وہ زیادہ صلاتن، اور اس کے بعد ایک نماز اور بڑھا دے گا وہ 5ویں کپڑے میں جو کہ کپڑا اس کا پاک تھا اور صاف تھا. تو اس طرح سے یقین ہو جائے گا کہ جو نماز اس نے پڑھی 5 میں سے ایک بار 100% جو اس کی نماز تھی وہ صاف اور پاک کپڑوں میں تھی. تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ بِعَدَدِ النَّجَسَةِ وَزَادَ صَلَاةً. ایک صلاۃ میں ایک نماز بڑھا دے گا وہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَقَضَى أَمْكِنَةٌ ضَيِّقَةٌ. اسی طرح، اور یہ بالکل نادر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ اس طرح کی باتیں دیکھنے کو بھی نہ ملیں، لیکن ممکن ہے کہ شاید 100 میں ایک آدمی کو مل جائے اس طرح کا معاملہ بھی. وَقَضَى أَمْكِنَةٌ ضَيِّقَةٌ. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی جیل وغیرہ میں محبوس ہو جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور جیل بالکل تنگ ہو، جو کوٹری میں رکھا جائے بالکل تنگ کوٹری ہو، اور اس کو یقین ہو کہ اس جگہ پہ جو 4 دیواریں ہیں اس میں سے 2 جگہوں پر نجاست لگی ہے، اس کو یقین ہے، لیکن کہاں لگی ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی وہ آدمی یہی طریقہ اپنائے گا، وہ 3 جگہ پر نماز پڑھے گا. 2 جگہ اس کے لیے کہ جو نجس تھی، اور تیسری جگہ اس لیے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ تیسری جگہ جو اس نے، تیسرے کونے میں جو اس نے نماز پڑھی ہوگی 2 دیواریں چھوڑ کے، یہ 3 میں سے کہیں ایک جگہ تو اس کی نماز
यानी पाक जगह पर हो गई होगी। तो इस चीज को ही जो है बरकरार रखने के लिए कि वो सही जगह पर पाक जगह पर नमाज पढ़ सके, इसीलिए ये सेम चीज जो है यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। वो कज़ा अमकिनतुन दय्यक़तुन। लेकिन कहते हैं कि अगर वासे बड़ी जगह है तो फिर कोई मसला नहीं है, वो युसल्ली फी वासियतिन बिला तहर्रिन। अगर जगह बड़ी है तो फिर कोई मसला नहीं है। तंग जगह पर इस तरह का मसला आएगा, और तंग जगह पर वही कायदा होगा जो कि कपड़ों के ताल्लुक से हमने अभी बयान किया। लेकिन जगह अगर वासे है तो फिर उस जगह पे उसको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। वही युसल्ली फी वासियतिन बिला तहर्रिन, और वासे जगह पर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो आदमी नमाज पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह उसकी नमाज सही होगी। तो ये जो था हमारा जो किताब तहारत में बाबुल मियाँ जो था, ये उसका बयान यहाँ पर ख़त्म होता है। और इंशाअल्लाह कल से जो बात शुरू होगी वो नया फसल है किताब तहारत में ही, फिल आनिया। ये बर्तनों के ताल्लुक से बाब अब यहाँ से इंशाअल्लाह शुरू होगा। तो इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व इन काना फी हाज़ा दर्स अय्य खता फ़इन्नहु मिन्नी व मिनश शैतान वल्लाहु व रसूलुहु बरिअन मिन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।